अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस्म आज़म, दो ऐसे इस्म आज़म जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताए। देखें, आपका और मेरा ताल्लुक़ रूहानियत से अवेयरनेस के लिए है, मालूमात के लिए है, आगाही के लिए है। इस्म आज़म क्या है, इस्म आज़म कैसे काम करता है, इस्म आज़म के फ़वाइद क्या हैं, ये हम पहले इसको हम अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज की जो हमारी तरबियाती नशिस्त है, जिसका मौज़ू सुख़न है कि इस्म आज़म ऐसे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताए, दो कुरानी इस्म आज़म जो रसूलुल्लाह ने ख़ुद तालीम फरमाए। देखें, जो हदीस पाक में आपकी खिदमत में आज जो पेश कर रहा हूँ, जिसका हवाला वो सुनन अबू दाऊद शरीफ के एक मुस्तनद सही हदीस की कुतब में से एक किताब है, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्म आज़म कुरान में दो इस्म आज़म हैं, जिसमें से एक सूरह बकरा में है और दूसरा सूरह आल इमरान में है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस्म आज़म के मुतालिक हदीस रसूल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब भी दुआ मांगो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द और सना बयान करो। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ कहलाता है। इबादत की जो बेस और बुनियाद है वो दुआ है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने का एक ज़रिया है। दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक रूहानी ताल्लुक़ है। दुआ की बड़ी अहमियत है और दुआ के बग़ैर किसी भी इबादत का कोई वजूद नहीं है। और सलात के बहुत सारे मायनी हैं, जिसमें से एक मायनी दुआ भी है। और बिलाशुबा कि सलात यानी नमाज के अंदर नमाज का एक ख़ास हिस्सा दुआ पर भी मुश्तमिल है। इस्म आज़म का जो ताल्लुक़ है वो दुआ से है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी दुआ मांगो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान करो, उसके बाद मुझ पर दरूद पढ़ो, उसके बाद दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ को कबूल किया जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्लाह की हम्द और सना, जो इस्म आज़म होता है उसमें अल्लाह की हम्द और सना बयान की जाती है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुआ मांग रहा था और उसकी दुआ मांगने का जो स्टाइल था वो ये था कि उस शख्स ने दुआ के अंदर ना तो दरूद पढ़ा, ना तो अल्लाह की हम्द और सना बयान की, ना अल्लाह की सिफ़ात को पुकारा, और ऐसे ही जल्दी जल्दी उसने दुआ मांगना शुरू कर दी। जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे हमारे आइमा कराम, हमारे इमाम हजरात, यह जो ड्यूटी जो तनख्वाह के ऊपर नमाज़ें पढ़ाते हैं, और आम तौर पे उनकी दुआ यही होती है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया, बस यहाँ से उन्होंने शुरू की और वालैहि वसल्लम पे उन्होंने ख़त्म कर दी। अब दुआ जो मांग रहा है उसके अंदर भी ज़ौक़ नहीं, और जो पीछे बैठकर आमीन कह रहे उनके अंदर भी कोई ज़ौक़ नहीं, क्योंकि रूटीन वाइज हम आ गए। तो दुआ का ताल्लुक़ दिमाग के नहीं, दिल के गहरे दरीचों से होता है। दुआ कैफियतों से मांगी जाती है, और बिलाशुबा पूरा दीन जो हमारा है वो एक कैफियत का नाम है। अगर हमारे अंदर अच्छी कैफियत नहीं बनती, वो कैफियत, वो लज़्ज़ात, वो एहसासात नहीं बनते और नहीं पनपते, तो फिर मेरे ख्याल में हम उस चीज़ की लताफत को नहीं पा सकते। उसके वजूद को तो पा सकते हैं हम। जैसे दुआ तो कारी साहब भी मांग रहे, दुआ तो इमाम मस्जिद भी मांग रहा, लेकिन दुआ की जो रूहानी कैफियत हैं, दुआ के अंदर छुपी हुई जो वो एक लतीफ़ बरकी रेज़ हैं, वो कैफियत से पैदा होते हैं।
کیفیت کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے ہاں کیفیت کی بڑی گہرا اس کا عمل اور اثر دخل ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ شخص آیا اور اس شخص نے دعا کا جو اس کا سٹائل تھا وہ اتنا تھا کہ اس نے بہت تیزی کی دعا کے اندر، تو اللہ رب العزت کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس نے دعا میں جلدی کی، اس نے دعا میں جلدی کی، یعنی آپ نے اس کے دعا مانگنے کے اس عمل کو ناپسند فرمایا۔ وہیں پر جناب عبداللہ بن مسعود، جنہیں ابن مسعود کہا جاتا ہے، حضرت ابن مسعود وہاں پر آئے جو کہ صحابی رسول ہیں۔ جب آپ وہاں پر آئے تو آپ نے آتے ہی وہاں پر جب دعا مانگی تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کو بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اور اس درود و سلام کے بعد آپ نے دعا مانگی، تو جس کو سن کر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم دعاؤں کی قبولیت کو چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسم اعظم اپنی دعاؤں میں ضرور اس کو ورد میں رکھنا چاہیے، یا پھر ہم اللہ کی صفات کو، جیسے یا اول الاولین دعائے فاطمی ہے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یہ وہ 5 الفاظ جو کہ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تعلیم فرمائے، اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب تو ان 5 دعاؤں کے وسیلے سے، جب تو ان 5 دعاؤں کو پڑھ کے اللہ سے مانگے گی تو اللہ تجھے کبھی بھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دعا مجھے ابھی ابھی جبرائیل سکھا کر جا رہے ہیں۔ تو دعائیں قبول ہونے کے بھی کچھ راز ہیں جو اولیاء اللہ اور صالحین ان کی جوتیاں سیدھے کرنے سے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا اسم اعظم کے متعلق۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کے پاس بھی اسم اعظم ہی تھا۔ قارون انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور اسی نے اسی اسم اعظم کے روحانی تصرف سے سونا بنانا سیکھا، اور اس نے اتنا زر اور مال اکٹھا کیا کہ 300 اونٹ اور 300 خچر اس کے خزانے کی چابیاں ان پر لاد کے لائی جاتی تھی، اتنا بڑا اس کا خزانہ تھا۔ تو وہ ساری اسم اعظم کی ہی برکت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 9 حرف دیے اسم اعظم کے، نوح علیہ السلام کو 2 الفاظ ملے، ٹوٹل 73 یا 72 حرف ہیں اسم اعظم کے کہا جاتا ہے۔ اور حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم وہ ہے کہ جو تجھے اللہ سے قربت دے دے، جو تجھے تیرے رب سے ملا دے، جس کو انسانیت کا عرفان ملے اور انسان فنا فی اللہ ہو جائے، تو اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم کے پیچھے دنیا بڑی ماری پھرتی ہے، اور آج تک کسی کو یہ نہیں پتا سورۃ بقرہ میں کون سا اسم اعظم ہے، لیکن حضور کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے اسم اعظم بتائے۔ قرآن کے اندر 2 اسم اعظم بتائے اللہ کے نبی نے، جس میں پہلا اسم اعظم جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، شروع والی آیات میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہو گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، یہ خود رسول اللہ نے بتایا ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم۔ اچھا، کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں جو ہے یہ حی اور قیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں الف لام میم جو ہے یہ اسم اعظم ہے،
اور بعض اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، نہ ہی الف لام میم ہے، نہ ہی حی القیوم ہے، بلکہ اس میں جو اسم اعظم ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ اسم اعظم ہے۔ تاہم جو میری ذاتی تحقیق ہے، ہمارے پیر و مرشد جو فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ الف لام میم سے لے کر قیوم تک یہ پوری کی پوری آیت اسم اعظم ہے، اور کسی پیر کا بتایا ہوا یہ اسم اعظم نہیں، سرور کونین کی زبان انور اطہر نور منور، ان کی ذات اقدس سے بتایا ہوا یہ اسم اعظم ہے کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اسی طریقے سے جو سورۃ البقرہ کا اسم اعظم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے یہ اس آیت میں بھی اسم اعظم ہے۔ یہ دو اسم اعظم وَإِلَٰهُكُمْ والی آیت اور الف لام میم والی آیت، یہ دونوں آیات، ان کے اندر یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں۔ اب یہ دونوں آیات جو کہ حدیث رسول کے مطابق ان دونوں میں اسم اعظم ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان دونوں اسم اعظم کے کو اپنے ورد میں رکھنا چاہے، ان کا عامل بننا چاہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جو عام لوگ ہیں وہ اپنی دعا میں اس کو شامل کر لیں، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، زیادہ سے زیادہ 40 بار۔ جو اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، عام لوگ ہیں، عملیات نہیں کرتے، وہ لوگ راہ سلوک سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے جم دم جھاڑ یا روحانی علاج و معالجہ نہیں کرنا، تو وہ سمپل اس کی ایک تسبیح لازمی کریں۔ ان دونوں آیات کی، ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، صحیح تلفظ کے ساتھ ان دونوں آیات کو پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، ایک تسبیح۔ اسی طریقے سے جو شخص ان دونوں آیات کا عامل بننا چاہے اور دونوں میں سے کسی ایک کا عامل بننا چاہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ اس کی زکوٰۃ صغیر ادا کرے۔ زکوٰۃ صغیر ادا کرنے کا جو معنی اور مفہوم ہے کہ زکوٰۃ صغیر کیسے ادا ہوگی، یا زکوٰۃ صغیر ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ صغیر کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو عامل ہے، جو اسم اعظم کی ان دونوں آیات یا دونوں میں سے ایک آیات وَإِلَٰهُكُمْ والی یا الف لام میم والی، دونوں میں سے کوئی ایک آیات، سورۃ البقرہ والی یا سورۃ آل عمران میں سے، یا دونوں آیات کو یا کسی ایک آیت کی زکوٰۃ صغیر ادا کرنا چاہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے نام کے اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد قمری نکالے۔ یہ عام عملیات کی بکوں کے اندر اعداد قمری، ملحوظی، شمسی، مقوسی، یہ سارے اعداد دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ویلیو بھی دی ہوتی ہے، نومیریکل ویلیو۔ تو آپ اپنے اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکال لیں، اس میں محمد، احمد، حسن، حسین القابات نہیں شامل کرنے، بن اور بنت کے بھی عدد شامل نہیں کرنے، صرف اپنے نام کے عدد اور اپنی والدہ ماجدہ کے نام کے عدد آپ نے نکال لینے ہیں۔ جتنا آپ کے اور آپ کی والدہ کے نام کے عدد بنے، اتنی دفعہ آپ نے اس کو روز پڑھنا ہے اور 40 دن مکمل کرنا ہے، تو آپ اس پر عامل ہو جائیں گے اور آپ کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ سے پہلے اجازت لازمی ہے۔ یہ جو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں اسم اعظم میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ احادیث کی صحیح سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کی حدیث پاک ہے کہ قرآن میں 2 اسم اعظم ہیں، جس میں سے ایک اسم اعظم سورۃ آل البقرہ میں اور دوسرا سورۃ آل عمران میں، یا سورۃ العمران میں، یا سورۃ آل عمران میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے بتائے ہوئے اسم اعظم ہیں۔ آپ اس کی باقاعدہ طور پر اجازت لے کر جو عاملین حضرات ہیں، وہ اپنے اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد کے حساب سے اس کو 40 دن مکمل کریں، زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کبیر کیسے ادا ہوگی۔ اگر بالفرض عامل کے نام کے عدد بن گئے 300،
تو اب جو 300 ہے 300 بار اس نے نہیں پڑھنا، اب اس نے پڑھنا ہے 3000 بار، یعنی اس نے ہزاروں میں اس کو لے جانا ہے، 3000 بار اس نے پڑھنا ہے اور 40 دن مکمل کر لے تو زکوٰۃ کبیر ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آگے آتی ہے اب زکوٰۃ کبیر کے بعد زکوٰۃ اکبر۔ اب اگر وہ زکوٰۃ اکبر ادا کرنا چاہتا ہے اور کرے، زکوٰۃ کبیر بھی ادا کرے، زکوٰۃ صغیر بھی ادا کرے، زکوٰۃ کبیر بھی ادا کرے، زکوٰۃ اکبر بھی ادا کرے اور کبیر الاکبر بھی ادا کرے، چاروں زکوٰۃیں ادا کرے، پھر وہ اس کے روحانی تصرف پر پہنچے گا۔ تو اس کے لیے اس نے ایسا کرنا ہے کہ زکوٰۃ اکبر کے لیے اگر بالفرض کسی کے نام کے عدد بنتے ہیں 200، اب اس نے 200 بار 40 دن مکمل کی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، زکوٰۃ صغیر چھوٹی زکوٰۃ۔ اب اگر اس نے زکوٰۃ کبیر ادا کرنی ہے تو 2000 بار 40 دن مکمل کرے، یعنی اس سینکڑوں کو ہزاروں میں لے جائے، 1000 اگر عدد ہے تو پھر لاکھوں میں لے جائے، کیونکہ تعداد کے اندر بڑا گہرا راز ہے، اور پھر آپ اپنے نام کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں تو وہ خاص آپ کے لیے ہے، اور اس کا روحانی تصرف آپ کی ذات پر بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ اپنے نام کے اعتبار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اپنے نام کی ویلیو کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ بھی آپ کی شخصیت کے اوپر ہی ہوگا۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ اکبر ادا کرنا چاہے، اگر مثال کے طور پہ اس کے نام کے عدد جو ہیں وہ 200 بنتے ہیں، تو 200 بار 40 دن مکمل، پھر 2000 بار 40 دن مکمل، اب 2000 بار اس نے کیا کرنا ہے، 2000 بار 1 سال تک اس کو پڑھنا ہے، 2000 بار 1 سال، 2000 بار روزانہ پڑھے، پرہیز کے ساتھ پڑھے اور 1 سال مکمل کرے تو اس کی زکوٰۃ اکبر ادا ہو جائے گی۔ جب اس کی زکوٰۃ اکبر ادا ہو جائے گی، اب وہ کسی اور کو اجازت بھی اس کی دے سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا جرم ہے کہ اکثر اور بیشتر لوگوں نے خود وہ اعمال کیے ہی نہیں ہوتے۔ دعائے سیفی شریف ہوگی، دعائے برقیہ شریف ہوگی، ناد علی ہوگی، چہل کاف ہو گئی، 7 سلام ہو گئے، آیت الکرسی ہوگی، حروف ثوامت ہو گئے، حروف تہجی ہو گئی، حروف مقطعات ہو گئی، سورۃ الکوثر کے اعمال ہو گئے، سورہ یاسین شریف کے اعمال ہو گئے، سورہ مزمل شریف باموقل ہو گئی، اور بھی قرآن کے بہت سارے اعمال ہیں ایسے، تو ان کے لوگ اجازت دے رہے ہیں اور خود اس پر عامل ہی نہیں ہے۔ اجازت کا بڑا گہرا اثر ہے، اور اجازت کے درجات ہیں، اجازت کی باقاعدہ اقسام ہے۔ مولانا روم جیسے بزرگان دین پیدل سفر کر کر کے صرف اجازت لینے کے لیے ہی جایا کرتے تھے، کیونکہ اجازت آدھی کامیابی ہے۔ اگر آپ نے کسی صاحب الدعوات سے اس عمل کی اجازت لے لی جس پر وہ صاحب الدعوات تھے، تو یقین کریں آپ کو پڑھنے میں بھی اور اس دنیا میں جاننے کا مزہ آ جائے گا۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان قرآنی 2 رسول کی زبان اطہر سے بتائے ہوئے اسم اعظم کی زکوٰۃ کبیر الاکبر نکالنا چاہے، سب سے بڑی زکوٰۃ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے نام کے جتنے عدد ہیں، مثال کے طور پہ اس کے نام کے عدد 200 ہیں، تو وہ 200 بار 40 دن مکمل کرے، پھر 2000 بار 40 دن مکمل کرے، پھر 2000 بار 1 سال مکمل کرے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ 2000 بار 2000 بار اس نے اس کو پڑھنا ہے، اور 2000 بار اس نے کتنے دن پڑھنا ہے کہ اب اس نے 1000 دن پڑھنا ہے، یعنی 2.5 سال تقریباً اس کو لگ جائیں گے۔ یعنی جو آخری زکوٰۃ ہے اس نے 1000 دن پڑھنا ہے اس نے، اور 2000 بار پڑھنا ہے۔ اپنے نام کے اعداد کے اعتبار سے ہزاروں میں پڑھنا ہے، اگر نام کے اعداد ہزاروں میں نکال آئے ہیں تو پھر لاکھوں میں پڑھنا ہے اس نے۔ تو اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ کبیر اکبر ادا ہو جائے گی۔ جب وہ اس زکوٰۃ کو ادا کر لے گا تو یقین جانیں پھر وہ کسی اور ہی دنیا کا مشاہدہ کرے گا۔ اگر کوئی شخص پرہیز کے ساتھ یہ 2.5 سال گزار لیتا ہے، 2.5 سال کا عمل بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، عام جو سادہ لوگ ہیں وہ صرف ایک تسبیح پڑھیں، اس کی صرف ایک تسبیح بس۔ جو راہ سلوک میں اسم اعظم کی تلاش کے لیے مارے پھر رہے ہیں نا لوگ، اور ان کا جواب یہ ہے کہ کہیں سے اسم اعظم نہیں مل رہا، تو لیں میں آپ کو اسم اعظم بتا رہا ہوں، محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ میں ایک مشل رہا سایہ مشہد میں آل محمد کے ایک بڑے خاندان سے اور ایک بڑے سلسلے کے زیر عصر ایک بڑی روشنی کا سایہ دیتے ہوئے، ایک بڑی روشنی کا اجالے میں آپ کو اس سفر کو طے کرانے کا ایک راستہ دے سکتا ہوں۔
آپ اس راستے پہ خود ہی چلیں گے میرے زیر نگرانی، جیسا کہ میں سورہ اخلاص کے ایک کارواں بنا کے اس کو چلا رہا ہوں، اور الحمدللہ کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں سورہ اخلاص کی اجازت آج نہیں دے رہا، آج سے جب میں سوشل میڈیا کی دنیا پہ بھی نہیں آیا تھا، جب سے دے رہا ہوں سورہ قریش اور سورہ اخلاص کی اعمال کی اجازت۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ اسم اعظم کے متعلق تھا کہ اسم اعظم رسول اللہ نے کون سے 2 اسم اعظم بتائے، اور قرآن میں کون سی آیات میں اسم اعظم ہے، اور وہ آیات کون سی ہیں اور کس صورت میں ہیں، اور ان کی زکوٰۃ صغیر کیسے ادا ہوگی، زکوٰۃ کبیر کیسے ادا ہوگی، زکوٰۃ اکبر کیسے ادا ہوگی، اور زکوٰۃ کبیر اکبر کیسے ادا ہوگی۔ اچھا، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے درجات کتنے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنا کیوں ضروری ہے، اور زکوٰۃ 40 دن ہی کیوں ادا کی جاتی ہے، اس پر پوری میں نے ایک نشست الگ سے ریکارڈ کرائی ہے، وہ بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پڑی ہے، آپ اس کو چاہیں تو جا کے سن لیجئے گا۔ تاہم میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو ٹچ دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ جو 40 دن کیوں ہیں۔ 40 دن اس لیے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو 40 دن صرف ہوئے، 40 دن لگے ابو البشر کے جسم کو بنانے کے لیے۔ 40 ہی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 ہی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، اور 40 ہی سال کی عمر میں آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔ 40 کا جو عدد ہے اس کے اندر خاص طاقتیں ہیں اور خاص روحانیت رکھی ہے اس میں، تو اس لیے جو بڑے بزرگان دین ہیں، اور اللہ نے بھی حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم 40 دن معتکف ہو کوہ طور کے اوپر، 40 دن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جس شخص نے خود کو مخصوص کر لیا اللہ کی ذات کے لیے 40 دن، تو اللہ اس کو وہ قربت عطا فرمائیں گے کہ اس کے دل کو نور سے بھر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے بھی باقاعدہ طور پر 40 کی عدد کی روحانیت کو بتایا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ 40 دن میں ادا کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔